الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے سورۃ التکویر کی تفسیر شروع کی تھی اور ابتدائی 14 آیتوں پر ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سورت کے آخر تک ان آیات مبارکہ پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے انسان کو متنبع کیا تھا اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کی دعوت دی تھی، اور اس بات کو ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ دنیا جس طرح گزارنی ہے گزار لو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں کیے گئے اپنے ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ یہاں سے اللہ تعالی چند چیزوں کی قسمیں کھا کر چند اہم ترین مضامین کو بیان فرما رہے ہیں جن کا تعلق قرآن کی حقانیت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صداقت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ 3 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی، اس کے بعد اپنے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ نمبر 1 چند ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ نمبر 2 رات کی قسم کھائی ہے۔
नंबर 3, सुबह की कसम खाई। सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो कौन से सितारे हैं जिनकी कस्में अल्लाह ताला ने इन आयत मुबारका में खाई। ये 5 सितारे हैं जिनको खमसा मुतहय्यिरा कहते हैं। सितारे तो बेशुमार हैं, लाखों करोड़ों और न जाने कितनी तादाद है सितारों की, वो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन सितारों की 2 किस्में हैं। अरबी में सितारों को कवाकिब कहते हैं। कौकब ये वाहिद है, एक सितारा, और कवाकिब ये जमा है सितारे, बहुत से सितारे। तो बुनियादी तौर पर सितारों की 2 किस्में हैं, कवाकिबे साबिता और कवाकिबे सैयारा। बहुत से सितारे, बल्कि अक्सर सितारे ऐसे हैं जो अपनी जगह जमे हुए हैं, अपनी जगह वो साबित हैं, उनमें कोई हरकत नहीं होती, वो आगे पीछे नहीं होते, वो अप डाउन नहीं करते। उनको पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने जिस जगह उनको फिट कर दिया वो उसी जगह रहते हैं। इन्हें कहते हैं कवाकिबे साबिता। और बाज़ सितारे ऐसे हैं जो चलते फिरते हैं, अप डाउन करते हैं, नकलो हरकत करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। ऐसे जो है कुल 7 सितारे हैं जिनको कवाकिबे सैयारा कहते हैं। आजकल हम लोग सैयारा गाड़ी को कहते हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो चलती फिरती है, अप डाउन करती है, इधर उधर जाती है। इसी तरह उन सितारों को जो आना जाना करते हैं, चलते फिरते हैं, उनको कवाकिबे सैयारा कहते हैं। ये कुल मिला के 7 है, जिनमें सूरज है, चांद है, जुहल है, मुश्तरी है, और मिर्रीख है, ज़ोहरा है और उतारिद है। फिर ये जो 7 कवाकिबे सैयारा हैं, इनकी 2 किस्में हैं। इनमें बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनके चलने फिरने का रूट मुतय्यन है कि इनको कब कहाँ जाना है, वो मुतय्यन है। ये अपने रूट पर चलते हैं और जो रफ्तार और जो स्पीड इनकी मुतय्यन कर दी गई है, ये उसी के मुताबिक चलते हैं। ये तो सिर्फ 2 हैं, चांद और सूरज। माबकिया जो 5 हैं, जिसमें मुश्तरी है, मिर्रीख है, ज़ोहरा है, उतारिद है और जुहल है, इनका कोई एक रूट मुतय्यन नहीं है, बल्कि कभी मशरिक की तरफ चलते हैं और कभी मगरिब की तरफ चलते हैं, और इसी तरह कभी चलते चलते ये छुप जाते हैं। तो ये जो 5 सितारे हैं, इनको खमसा मुतहय्यिरा कहते हैं या खमसा मुहय्यिरा कहते हैं कि इन्होंने हैरत में डाल रखा है इंसानों को, अहले दुनिया को, अपनी रफ्तार और अपनी सिमत के एतबार से कि कभी तो ये मगरिब से मशरिक की तरफ जाते हैं, कभी मशरिक से मगरिब की तरफ जाते हैं, कभी चलते हैं तो चलते रहते हैं और कभी चलते चलते छुप जाते हैं। अब इन 5 सितारों की जो ये एक्टिविटी है, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या असबाब हैं, इस सिलसिले में फलासफा ने बहुत बातें की हैं। चाहे वो कदीम यूनानी फलसफा हो या मौजूदा फलसफा हो जिसको हम साइंस कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सही बात वो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने चूंकि हमें इन हकायक को, इन तफासील को और इन सैयारों की नकलो हरकत के असबाब को बयान नहीं किया, लिहाजा हमें भी उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 5 सितारे हैं, जुहल, उतारिद, मुश्तरी, मिर्रीख और ज़ोहरा, जिनको खमसा मुहय्यिरा कहते हैं, जो चलते फिरते हैं
اور ان کا کوئی ایک روٹ متعین نہیں ہے، کبھی مشرق کی طرف جائیں گے، کبھی مغرب کی طرف جائیں گے، اور کبھی چلتے چلتے چھپ جائیں گے۔ ان 5 ستاروں کی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں تو ان کی 3 صفات یہاں بیان کی ہیں۔ فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ لا یہاں پر زائدہ ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے میں قسم نہیں کھاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ زائد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ تاکید کے لیے ہے۔ فلا اقسم بالخنس، خنس یہ جمع ہے خانس کی۔ خنس یخنس کے معنی آتے ہیں پیچھے مڑنا، مڑ کر پیچھے کی طرف جانا۔ انسان جو ہے بعض مرتبہ چلتا رہتا ہے، چلتا اچانک اسے کوئی بات یاد آتی ہے تو وہ مڑتا ہے اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف واپس جانے لگتا ہے، تو یہ خانس کی جمع ہے خنس۔ قسم ہے ان ستاروں کی جو مڑ کر پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، اور چونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال کر پیچھے مڑ کے بھاگتا ہے، اسی لیے شیطان کو خناس کہا گیا ہے، خناس۔ من شر الوسواس الخناس۔ پھر اردو زبان کے اندر جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی خناس کہنے لگے۔ چنانچہ جب بعض مرتبہ بچوں پہ غصہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، یعنی شیطانی خیال تیرے دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے۔ بہرکیف فلا اقسم بالخنس، قسم ہے ان ستاروں کی جو مڑ کر پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ خنس جمع ہے خانس کی، اور خنس یخنس کے معنی آتے ہیں مڑ کر پیچھے کی طرف چلنا۔ الجوار الکنس، جواری جمع ہے جاریہ کی، اور جرا یجری کے معنی آتے ہیں چلنا، جاری ہونا، اور کنس کے معنی آتے ہیں چھپنا۔ کنس جمع ہے کانس کی، اور کانس کے معنی آتے ہیں چھپنے والا۔ کنسا یکنسو کے معنی آتے ہیں چھپنا۔ چنانچہ کناس کہتے ہیں اس جھاڑی کو جس جھاڑی کے اندر ہرن چھپ جاتا ہے، جس جھاڑی میں چھپ کر ہرن اپنی جان بچاتا ہے اس کو عربی زبان میں کناس کہتے ہیں، چھپنے کی جگہ۔ اور کنسا یکنسو، اس کے معنی آتے ہیں جھاڑو لگانا۔ چنانچہ مکنسا کہتے ہیں جھاڑو کو، اور مکنسا آلیہ کہتے ہیں ویکیوم کلینر کو۔ اور جب ہم جھاڑو لگا کے کوڑا ایک کونے میں جمع کر دیتے ہیں تو اس کوڑے کو کناسا کہا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہوا فلا اقسم بالخنس، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو مڑ کر پیچھے چلنے لگتے ہیں، الجوار الکنس، اور جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے اور دن کی روشنی آتی ہے تو یہ ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ ان 5 ستاروں کی صفات ہیں جن کو خمسہ محیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قسم کھائی ہے رات کی، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جبکہ وہ واپس جانے لگے۔ عسعسا کے معنی آتے ہیں حقیقت میں دھندلا ہونا، چنانچہ یہ استعمال ہوتا ہے رات کی آمد کے لیے بھی اور رات کے جانے کے لیے بھی۔ رات جب آتی ہے تو شروع میں غروب شمس کے بعد ایک دم اندھیرا نہیں ہوتا، تھوڑی دیر فضا کے اندر دھندلا پن ہوتا ہے، اور اسی طرح جب رات جاتی ہے صبح ہونے کے قریب ہوتی ہے اس وقت بھی دھندلا پن ہوتا ہے، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ دونوں کے لیے ہے،
لیکن یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں مراد جو ہے وہ رات کی واپسی ہے. واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. اور صبح سانس کب لیتی ہے؟ جب اس کی روشنی اچھی خاصی ظاہر ہو جاتی ہے، جب اس کی روشنی ظاہر ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دن اور رات کی جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات اور دن کا وجود اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. چنانچہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ رات اور دن کی قسم کھاتے ہیں. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. متعدد مقامات پہ اللہ نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے، کیونکہ دن اور رات کا وجود یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اور اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے. تو یہ تین قسمیں کھائیں. نمبر ایک ان 5 کواکب سیارہ کی جو کہ محیرہ ہیں، جن کے نام میں نے بھی آپ حضرات کو بتائے تھے: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد. اس کے بعد پھر قسم کھائی رات کی. اس کے بعد قسم کھائی صبح کی. کیا فرمایا؟ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب صبح سانس لے. تنفس کسے کہتے ہیں؟ کہ تازہ آکسیجن لینا اور پھر اندر کا جو باسی آکسیجن ہے اس کو باہر نکال دینا. تو صبح کے وقت جو ہے بالکل ایک تازہ ہوا چلتی ہے، اس کو نسیم کہتے ہیں. چنانچہ ایک شاعر نے کہا ہے: کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. یہ جو صبح کی ہوا ہے، یہ صبح قرآن کی جو تعبیر ہے. جس وقت قرآن نازل ہوا ہوگا اس وقت اس قدر لوگوں نے شاید اس کی حقیقت کو نہ سمجھا ہو. آج جب سائنس نے ترقی کی ہے تو سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت ایک خاص آکسیجن پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اور یہ آکسیجن انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. اور اس آکسیجن سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس وقت جاگ رہا ہو. جو سو رہا ہے وہ اس آکسیجن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ملک کا نام تو مجھے یاد نہیں، کہ وہاں اسپتالوں میں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ فجر کے وقت تمام مریضوں کو اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے. فجر کے وقت جب یہ نسیم صبح چلتی ہے، صبح سانس لیتی ہے اور ایک خاص قسم کا آکسیجن پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اس وقت گرچہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اپنی سائنسی تحقیق کے مطابق وہ فجر کے وقت اسپتال کے تمام مریضوں کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ اس آکسیجن سے فائدہ اٹھائیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت فرما رہے ہیں
اور قرآن کی معتبریت پر جو شک اور شبہ ہو سکتا ہے اس کو دور فرما رہے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے والے دو ہیں، ایک تو جبریل امین ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری جبریل امین کی ہے، اور پھر پوری انسانیت تک اور پوری امت تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو رسول کا جو ترجمہ ہے وہ ہے میسنجر۔ رسالہ مانے میسج، رسول میسج کو، پیغام کو پہنچانے والا یعنی میسنجر۔ تو یہ صفت جبریل امین کے اندر بھی ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام لا کے حضور تک پہنچاتے ہیں، اور یہ صفت یعنی میسنجر یہ حضور کی بھی ہے کیونکہ حضور اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے رسول جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور انہی الفاظ میں آیت ایک دوسرے موقع پہ آئی ہے، انہو لقول رسول کریم، سورۃ الحاقہ میں غالباً، وہاں رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہو لقول رسول کریم، اور یہاں انہو لقول رسول کریم میں رسول سے مراد جبریل امین ہے کیونکہ یہ بھی میسنجر ہے، یہ بھی رسول ہے، بس یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام انسانیت تک نہیں پہنچاتے ہیں، پوری امت تک نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ ان کا کام حضور تک اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی وحی کو پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم، کہ یہ ایسے رسول کا کلام ہے، ایسے رسول کی بات ہے جو کہ کریم ہے، عزت والا ہے، شرافت والا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جبریل امین کا کلام ہے، اور دوسرے مقام پہ انہو لقول رسول کریم میں کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، حالانکہ حقیقت میں تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ مجازاً پیغام پہنچانے والے کی طرف پیغام کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی بڑے سردار کے پاس کسی دوسرے سردار کا کوئی ایلچی پیغام لے کر آیا، تو یہاں سردار کے خدام کہتے ہیں اس سے کہ اس کی بات بھی سن لیجیے، یہ ایک پیغام لایا ہے، اس کی بات سن لی، حالانکہ اس کی بات نہیں ہے، وہ بات تو اس سردار کی ہے جس نے اس کو بھیجا ہے۔ تو یہ مجازاً پیغام لانے والے کی طرف بھی اس پیغام کی نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو حقیقت میں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جبریل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے والے ہیں، لیکن مجازاً کلام کی نسبت ان دونوں کی طرف کر دی گئی ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ جو جبریل امین ہے ان کی ایک صفت تو کیا ہے کہ یہ کریم ہیں، عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ دوسری صفت بیان کی گئی ذی قوہ، طاقتور ہے۔ چنانچہ ایک اور موقع پہ قرآن نے کہا تھا علمہ شدید القویٰ، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے جبریل امین کو ایسی طاقت دی تھی کہ پوری بستیوں کو اٹھا کر وہ زمین پر پٹک سکتے تھے۔ پھر فرمایا عند ذی العرش مکین، تیسری صفت ذی العرش، عرش کا مالک، عرش کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے نزدیک مکین، وہ ذی مرتبہ ہیں، ذی مقام ہیں۔ مکین یہ بنا ہے مکانتن سے، مکانتن کے معنی مقام، کہتے لہو مکانتن علیہ، ان کا اونچا مقام ہے۔
تو مکین یعنی صاحب مکانت، اللہ کے نزدیک اس فرشتے یعنی جبریل امین کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، پھر مطاع ثم یعنی ہناک وہاں، یعنی آسمانوں میں ان کی اطاعت بھی کی جاتی ہے، جبریل امین کی بات مانی جاتی ہے۔ ملائے اعلیٰ کا جو اسٹاف ہے، وہاں جو فرشتے مختلف ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، وہ جبریل امین کی بات کو ٹال نہیں سکتے، بلکہ ان کی بات کو مطاع مانا جاتا ہے، اطاعت کی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث معراج میں جب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں پر گئے تو جس آسمان پر پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، تو ان کے کہنے پر ہر آسمان کے فرشتے نے آسمان کا دروازہ کھول دیا اور پھر وہ حضور کو لے کر اندر چلے گئے۔ پہلے آسمان پہ بھی ایسے ہی ہوا، دوسرے پہ بھی، تیسرے، ساتوں آسمانوں میں اسی طرح دروازے جبریل امین کے کہنے پر کھلتے رہے اور وہ حضور کو لے کر جاتے رہے۔ کسی ایک آسمان کے گیٹ کیپر نے، دروازے کے مسئول نے دروازہ کھولنے سے انکار نہیں کیا، کیونکہ مطاع ان کی بات چلتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر اس میں یہ آتا ہے کہ جب جنت کے پاس پہنچے تو جنت کا جو مسئول ہے رضوان، ان سے کہا کہ جنت کا دروازہ کھولو، محمد کو دکھانا ہے۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولا۔ جہنم کے پاس پہنچے تو جہنم کا جو گیٹ کیپر ہے، وہاں کا جو مسئول ہے مالک، جس کا تذکرہ آیا تھا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو جبریل امین نے مالک سے کہا کہ جہنم کا دروازہ کھولو، انہیں دکھانا ہے۔ چنانچہ دور سے اس کا جہنم کا بھی نظارہ کیا۔ تو مطاع ثم کہ ان کی وہاں پر یعنی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین، اور یہ امانت دار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں سے پیغام لے کر حضور تک پہنچانے میں یہ کوئی خرد برد کر دے، کوئی اس پیغام میں، اس وحی میں، اس کلام الہی میں کوئی کمی کوتاہی کر دے، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ امین ہے، امانت دار ہے۔ یہ چند باتیں بتائی گئی جبریل امین کے متعلق، اور ظاہر ہے کہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو لانے والے جو واسطے ہیں ان کو بھی معتبر ثابت کرنا ہوگا۔ چنانچہ جبریل امین کے بارے میں یہ کئی چیزیں بتائی کہ ایسے وہ میسنجر ہیں، رسول ہیں کہ بڑے کریم ہیں، عزت والے ہیں، شرافت والے ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، ذی قوت، بڑے طاقتور ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے مائی کا لال جو پیغام لانے کے دوران ان پر حملہ کر دے اور اس پیغام کو ان سے چھین لے یا اس میں کچھ کمی زیادتی کر دے، نہیں، بڑے طاقتور ہیں، کوئی ان کو زیر نہیں کر سکتا۔ اور عند ذی العرش مکین، اور ان کا اللہ کے یہاں ایک مقام و مرتبہ ہے۔ مطاع ثم، اور وہاں پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتے ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ امین، اور بڑے امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، خیانت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، تمہارا جو یہ ساتھی ہے، ساتھی کیوں کہا؟ کیونکہ حضور تمہارے ساتھ رہتے ہیں پوری زندگی، پیدائش سے لے کر نبوت تک، اور نبوت سے لے کر اب تک ساری زندگی تمہارے درمیان میں گزاری ہے، اور ان کی امانت اور ان کی صداقت اور ان کی دیانت اور ان کی شرافت کو تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اندر سے کیا ہے، یہ صاحب ہے، تمہارے ساتھ رہا ہے۔
وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور تمہارے جو یہ صاحب ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ وحی کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ کی سچائی کا ایسا ڈنکا پٹا ہوا تھا، پورا معاشرہ آپ کی صداقت کا ایسا گواہ تھا کہ اگر کوئی حضور کو جھوٹا کہتا تو اس سے بڑا جھوٹا کسی اور کو نہ سمجھا جاتا، اور آپ کی امانت اتنی معروف تھی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیے کہ جب مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، مگر اس کے باوجود آپ کی امانت پر اتنا یقین تھا کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ جب ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا رہے تھے چھپ کر راتوں رات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دے کے گئے تھے کہ یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں کی، یہ ان کو پہنچا کر اس کے بعد پھر تم مدینے آنا۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو محمد خائن ہے، خیانت کرنے والے ہیں، تو اس سے آپ کی امانت پہ تو کوئی فرق نہ پڑتا، البتہ یہ الزام لگانے والا جو ہے وہ خود بدنام و رسوا ہو۔ تو جب یہ سب باتیں وہ نہیں کر سکے تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو جنون، پاگل پن کی بیماری ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کوئی شاعر ہے اور شاعرانہ اس کی جو ہے یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، یہ جو تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی مجنون اور دیوانہ نہیں ہے۔ اور پھر وہاں کہا تھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کفار مکہ کے ان الزامات کی قرآن جگہ جگہ تردید کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اب جبریل امین اکثر جو تشریف لاتے تھے وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور عام طور پر جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ تو اب اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ حضور جس سے وحی لے رہے ہیں اس کو حضور نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ تو انسانی شکل میں آتا ہے، اس کی اپنی جو شکل ہے جب حضور نے دیکھی نہیں تو پھر اس شخص کو، اس ذات کو پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جواب دیا قرآن نے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ حضور نے اس رسول کریم کو یعنی جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، بالافق المبین، کھلے افق میں، اور ایک دوسرے مقام پہ ہے بالافق الاعلی، اونچے افق میں۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ جبریل امین کی ان کی اپنی اصلی شکل کے اندر جو حضور نے زیارت کی تھی اور دیدار کیا تھا، یہ پہلی مرتبہ جب جبریل امین آئے تھے غار حرا میں۔ اس وقت جب غار حرا سے حضور باہر نکلے اور وادی میں پہنچے تو اس وقت افق پر، جو کہ مبین بھی تھا، کھلا ہوا تھا افق، آسمان کا کنارہ، اور اعلیٰ بھی تھا تاکہ بالکل صاف اور کلیئر نظر آئے، وہاں پر حضور نے جبریل امین کو دیکھا تھا۔ ان کے 600 پر تھے اور پورا افق جو تھا جبریل امین کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو قرآن بیان کرنا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور پھر فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب کی بات پر
بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ مجاہد نے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں غیب سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کی آیتوں کو انسانیت تک منتقل کرنے میں یہ کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتے، جیسا کہ یہ بات نجومی ہوتے ہیں۔ مشرکین نے آپ کو نجومی بھی کہا تھا، جو شیاطین سے، جناتوں سے جھوٹی، سچی، الٹی سیدھی باتیں معلوم کر کے اس کے اندر پھر 10 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی بھی تردید کی ہے ایک مقام پہ، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، کہ یہ قرآن جو ہے کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جو نجومی ہوتے تھے یہ تو پوری بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ یہ ان کا دھندا تھا، ان کا پیشہ تھا۔ جو جتنے پیسے دیتا تھا اتنی بات بتاتے تھے، کسی نے کم پیسے دیے تو پوری بات اسے نہیں بتاتے تھے، کنجوسی کرتے تھے، بخل کرتے تھے۔ تو فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ جو گھٹیا حرکت ہے اور یہ جو انتہائی بری صفت ہے یہ حضور کے اندر نہیں ہے۔ یہ غیب کی بات پر اور غیب کی بات کو بیان کرنے میں یہ کنجوس اور بخیل نہیں ہے، بلکہ 100% جو کچھ انسانیت تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ من وعن ایسا ہی پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، کیونکہ نجومی جو باتیں غیب کی بتاتے تھے تو وہ شیطان سے حاصل کرتے تھے۔ قرآن چنانچہ یہی الزام انہوں نے حضور پہ لگایا تھا کہ یہ تو کاہن ہے جو بعض غیب کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ شیاطین سے حاصل کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو قرآن اس کی صاف لفظوں میں تردید کر رہا ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہ سارے حقائق بتانے کے بعد، قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ انسانیت کو سمجھا رہے ہیں، دعوت فکر دے رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے بندو تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ جب کوئی حقیقت سے دور جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم کدھر جا رہے ہو، کس رخ پر جا رہے ہو، حقیقت کی طرف آؤ واپس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کلام کی حقانیت میں، صداقت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، تم اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اس کلام کو چھوڑ کر دوسرا جو راستہ ہے وہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لہذا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت عالمین کے لیے۔ علماء نے فرمایا کہ عالمین سے مراد ہے وہ مکلف مخلوقات جو شریعت کی اور دین کی مکلف ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان ہے اور جنات ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو عالمین سے مراد عالم انس اور عالم جن، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اور رسالت ہے وہ صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اور دیگر نصوص مبارکہ سے کہ جس طرح انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور تشریف لائے تھے، اسی طرح جنات کی ہدایت کے لیے بھی آپ تشریف لائے تھے، اور جس طرح دین اسلام کے مکلف انسان ہیں اسی طرح جنات بھی ہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب یہ قرآن کھلی کتاب تمہارے سامنے ہے، راہ ہدایت پر اگر چلنا ہے تو قرآن کو کھولو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہدایت کے سارے اسباب مہیا کر دیے گئے، اب باری تمہاری ہے، تم میں سے جو چاہے
اس کے لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ سیدھا راستہ اختیار کرنے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد رکھو، تم جو چاہتے ہو وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو کہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ صرف تمہاری مشیت سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ تم نے اگر کوئی ارادہ کر لیا اور تم نے کوئی اگر منصوبہ بنا لیا تو یہ کافی نہیں ہے جبکہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ اور جو تم چاہتے ہو اور نہیں تم چاہتے ہو مگر وہی چیز جس کو اللہ چاہتا ہے، جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ان کی مختصر تفسیر ہے۔ آخر میں چند فوائد ہمیں سمجھنے چاہیے جو خاص طور پر اس سورت مبارکہ کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا چوتھی آیت میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں جو اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، آج دنیا کی جو بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہیں، قیمتی سامان ہیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ایمان کو ہم بیچ رہے ہیں جن کے چکر میں، یاد رکھو جب قیامت برپا ہوگی تو جب لاد چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو اہل عرب کے نزدیک اتنی اہم ہوتی تھی کہ ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے ان کو رکھتے تھے، ان کی غیر معمولی کیئر کرتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، اور ان سے بڑی دنیا کی کوئی متاع ان کے لیے نہیں تھی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ عطلت بیکار پڑی ہوگی، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب لاد چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ اور اسی طرح اس سورت مبارکہ کی جو آیت نمبر 7 ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب انسانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے۔ مفسرین کرام نے فرمایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے انسان کی ٹولیاں بنا دی جائیں گی۔ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اور جس کو فالو کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا آخرت میں دنیا میں جن سے محبت کرتا تھا۔ اب اگر ہم نعوذ باللہ بجائے صحابہ سے محبت کرنے کے، بجائے علماء اور بزرگان دین سے محبت کرنے کے، ہم اگر دنیا کے فلم اسٹار ہیں، کرکٹ اسٹار ہیں، کھیل کود والے ہیں جو اپنے اعمال کے اعتبار سے فساق اور فجار ہیں، اگر ہم ان کو لائک کریں گے، اپنی دلچسپیاں ان لوگوں میں رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ۔ لہذا اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی اور دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور آپ اس میں فیس بک دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی چیزیں دیکھیں، ان لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تصاحب الا مؤمنا، جو ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرو۔ احب الصالحین ولست منہم، کسی شاعر نے کہا تھا کہ مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے گرچہ میں خود نیک نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اس محبت کی وجہ سے اللہ میرے اندر بھی نیکی پیدا کر دے۔ لہذا ہم اگر کچھ وقت موبائل کو دیتے ہیں تو ہم اہل حق علماء کے بیانات سنیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے فاسقوں و فاجروں کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ہم بڑے بڑے قراء کی تلاوت سنیں اور ان کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔
اور تیسرا جو پیغام ہے وہ آخری آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ تو ہمیں مجبور محض بنایا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن اللہ نے مختار کل بھی نہیں بنایا کہ جو ہم سوچ لیں گے وہ کر ہی لیں گے۔ ہمارے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے بعد اپنے ارادے سے بھی ہم وہی کر پائیں گے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم دین پر بھی چلنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں بلکہ ہم اللہ سے مانگیں، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس نبوت کی پاور تھی وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ سے مدد مانگتے تھے دین پہ چلنے کے لیے۔ اسی طرح فرماتے تھے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اسی طرح اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ ہر لمحہ ہر قدم اللہ سے مدد مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں اس سورۃ مبارکہ کے متعلق۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع اللهم اجعل لنا قلبا يخشاك كأنه يراك اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أنت العالم بحوائجنا ودعواتنا كلها فاقض حاجاتنا وأجب دعواتنا يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات من فوق 7 سماوات في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.